सलात तस्बीह के फ़ज़ाइल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठे जिसमें न अल्लाह ताला का जिक्र करे और न अपने नबी पर दरूद भेजे, तो वह मजलिस उनके लिए क़ियामत के दिन खसारे का सबब होगी। अब यह अल्लाह ताला को इख्तियार है, चाहे उनको अज़ाब दे चाहे माफ़ करे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र न करे, तो वह मजलिस उसके लिए नुकसानदेह होगी। और जो शख्स लेटने के वक्त अल्लाह ताला का जिक्र न करे, तो यह लेटना भी उसके लिए नुकसानदेह होगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठे जिसमें न अल्लाह ताला का जिक्र करे और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, तो उनको क़ियामत के दिन ज़िक्र और दरूद शरीफ के सवाब को देखते हुए उस मजलिस पर अफसोस होगा, अगरचे वे लोग अपनी दूसरी नेकियों की वजह से जन्नत में दाखिल भी हो जाएं। ये इब्न हब्बान की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी ऐसी मजलिस से उठते हैं जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, तो वह गोया बदबूदार मुर्दा गधे के पास से उठे हैं और यह मजलिस उनके लिए क़ियामत के दिन अफसोस का ज़रिया होगी। ये अबू दाऊद की हदीस है। फ़ायदा वज़्लुल मज़हूद से लिया गया है। अफसोस का ज़रिया इसलिए होगी कि मजलिस में आम तौर से कोई फजूल बात हो ही जाती है जो पकड़ का सबब बन सकती है। अलबत्ता उसमें अगर अल्लाह ताला का जिक्र कर लिया जाए तो उसकी वजह से पकड़ से बचाव हो जाएगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ 1000 नेकियां कमाने से आजिज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों में से एक ने सवाल किया, हम में से कोई आदमी 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह 100 मरतबा पढ़े, उसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएगी और उसके 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन चीज़ों से तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हो उनमें से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हैं। ये कलिमात अर्श के चारों तरफ घूमते हैं। उनकी आवाज़ शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह होती है, इसलिए ये कलिमात अपने पढ़ने वाले का अल्लाह ताला की बारगाह में तज़किरा करते हैं। क्या तुम यह नहीं चाहते
کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتے رہے؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان الملک القدوس کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا عمل کیے، اور جواب کے لیے بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا ورنہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لو گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بزار اور مجموع الزوائد میں درج ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر لکھ دی جائیں تو وہ دب جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جس کی چاہیں گے مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا دیں گے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم اور ترغیب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری روایت میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان ربی و بحمدہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی ہیں، وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے سامنے 4000 کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھی جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوئی کی بیٹی صفیہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان گٹھلیوں پر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، جب میں تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوا ہوں اس سے زیادہ تسبیح پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ مجھے سکھا دے۔ ارشاد فرمایا، سبحان الذی عدد ما خلق من شیء کہا کرو، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاست کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم اسی حال میں ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اگر ان کلموں کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو یہ کلمے بھاری ہو جائیں۔ وہ یہ کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سیاہی کے برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی ان حدیثوں میں بتائے گئے کلمات کا ورد اور اس طرح سے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں سے ہمیں نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین۔